शयातीन, नजर बद और आसेब और तमाम अमराज खुसूसन जादू टोने का मुजर्रब इलाज है। इनको लिखकर तावीज बनाएं, गले में पहनाएं और इनको बार बार पढ़कर मरीज पर दम करें और खाने और पानी और दवाओं पर पढ़कर फूंक दें और फिर मरीज को खाना वगैरह खिलाएं। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त हर मरज और बिलखुसूस जादू टोना दफा हो जाएगा, मरीज शिफायाब हो जाएगा। इसी तरह कुरान मजीद की दूसरी तमाम सूरतों के खुसूसी खवास हैं, जिनको बहुत खूबसूरत किताब जन्नती जेवर है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं नाजरीन। इसी तरह हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करते रहे, कुरान पाक की हर हर्फ में। इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम पैगाम कुरान लेकर हाजिर है। हर ही प्रोग्राम में एक कुरान पाक का वाकया और उससे मिलने वाला सबक हासिल करते हैं। आज एक बड़ा ही अजीबो गरीब भी और दर्दनाक वाकया भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हम सबको बे इंतहा मोहब्बत है और ये ईमान की जान है। नबी पाक से मोहब्बत नहीं तो ईमान भी कंप्लीट नहीं होता। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे या नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी तरह की कोई ईजा पहुंचे तो यकीनन जब उम्मती उसको पढ़ता है, सुनता है तो दिल पर भी तकलीफ होती है। एक ऐसा ही वाकया जिसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया गया। नाजरीन, आज ये वाकया हम सुनेंगे और ये कुरानी वाकया है और इसके जरिए बहुत सारी बातें भी सुनेंगे। जादू के बारे में बड़े मिसकंसेप्शन है लोगों के जहनों में और समझते हैं कि जादू का तोड़ करने के लिए बड़े अजीब गरीब अमल करने पड़ेंगे, बड़े गुनाहों वाले काम करने पड़ेंगे, अल्लाह की नाराजगी वाले काम भी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हराम और नाजायज काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और समझते हैं कि इससे जादू से बचा जा सकेगा। अलबत्ता जादू करवाने के लिए भी लोग बड़े ही नाजायज और हराम काम करते हैं जो कि जहन्नम में ले जाने वाले काम होते हैं। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा जादू टोने आसेब से महफूज रखे, हर किस्म की बलाओं से महफूज रखे। और आज कुरान के जरिए समझेंगे कि जादू का इलाज क्या है, जादू हो जाए तो बचा कैसे जा सकता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब जादू हुआ था, जादू करने की कोशिश की गई थी, उसका नतीजा क्या निकला। नाजरीन, तवज्जो के साथ आपने सिलसिले में शामिल रहना है। रिवायत यह है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू कर दिया, जिसका असर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म पर नमूदार हुआ। तबीयत शरीफ जो है वो कुछ नासाज होने लगी। आपके कल्ब, आपकी अकल मुबारक और आपके एतकादात पर कोई असर ना हुआ, सेहत मुबारक पर थोड़ा सा असर हुआ। चंद रोज बाद हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया है और जादू का जो सामान है वो फला कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला और पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के घाबे की थैली बरामद हुई, यानी खजूर के जो छिलके होते हैं इस तरह की थैली बरामद हुई और उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक जो कंगी से टूटे थे और कंगी के टूटे हुए कुछ दंदाने और एक डोर या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिठाने लगी हुई थी और एक मोम का पुतला था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला और ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये सारा सामान लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। इसके बाद सुभान अल्लाह, अब इसका तोड़ कैसे आया, इसका इलाज कैसे हुआ, इसका हल क्या निकला। जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सूरह फलक और सूरह नास लेकर हाजिर हुए। यानी अब जो सूरह फलक और सूरह नास है वो नाजिल हुई और इन दोनों सूरतों को मिलाएं तो नाज़रीन उसमें 11 आयतें हैं। हर एक आयत के पढ़ने से एक एक गिरा खुलती जाती थी, यहां तक कि सब गिरहें खुल गईं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल शिफायाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब इस वाक़े से बहुत सारी बातें मैंने और आपने सीखनी है। पहली बात यह है कि ये बुखारी शरीफ में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब बिस्तर शरीफ पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों हाथों पर दम करते और अपने सर से पांव तक पूरे जिस्म पर अपने हाथों को फिराया करते जहां तक दस्ते मुबारक पहुंच सकते। ये अमल 3 मरतबा फरमाते, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों का अपने ऊपर भी दम किया करते। और एक और जगह पर भी यह है, हदीस आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा में है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों को पढ़कर उस पर दम फरमाया करते थे। तो ये नबी पाक के मामूल में था।
تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ہم ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرے لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ ناظرین، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔
چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا, سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے, مصیبتوں سے, جادو ٹونے سے, آسیب سے, ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے, کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو, کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو, تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا, عمل کرنا جائز ہے, اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں. اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں. نمبر ایک, جادو اور اس کی تاثیر حق ہے. کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا. نمبر دو, نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے, جیسے تلوار, تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں, رسیاں چل رہی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا. نمبر تین, جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے. نمبر چار, جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے. تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے, تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے. ناظرین یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی, سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے. میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں, اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں, اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے. خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں, لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں, عجیب ماحول ہو گیا ہے. کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے, فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے, اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنے مرغے چاہیے, اتنے انڈے چاہیے, قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا. اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں پلیز, ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں, ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے, جی ہاں بغیر کسی فیس کے, لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں, پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں, کوریئر بھی کیے جاتے ہیں, اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے, مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں, نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں, دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے, تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے. لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں, ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا, ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا, ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں, وظائف پڑھ لیا کریں. صبح شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے, صبح گھر سے پڑھ کر نکلے, شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لیں, آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیں.
اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی، اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے، اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی۔ اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے، پھر بھی معاف فرماتے، اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں۔ کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے، اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع۔ انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، معافی کرنے والا ذہن رکھیے، معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مشکل ضرور ہے، دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے، اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور اس نیت سے معاف کریں، میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے، تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کیجئے۔ وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو سورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغام قرآن میں کیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی۔ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں، اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک، اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے۔ سبحان اللہ! تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک بار حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ ناس جو ہے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے۔ اس کا مقام نزول، سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ، عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں، یا اسے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس سورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا